बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज जमात इस्लामी हल्का वांडी घुंडवाली के ज़ेर एहतमाम एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया है। ये मुज़ाकरा बुनियादी तौर पर मियांवाली शहर के जो अहम इशूज़ हैं, अहम मसाइल हैं, उनके हवाले से है कि कौन कौन से अहम मसाइल हैं और उनका क्या हाल है। हमारे आज के इस मुज़ाकरे में जो पार्टिसिपेंट हैं वो मोहतरम राना अमजद इकबाल साहब, चीफ़ एडिटर रोज़नामा नवाए शरर मियांवाली, मारूफ़ सहाफ़ी हैं, साबिक़ चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मियांवाली के, और मेरे दाएं तरफ मोहतरम मलिक खालिद सईद एडवोकेट साहब, मारूफ़ कानूनदान हैं और दानिश्वर हैं। रेडियो पाकिस्तान पर इनके प्रोग्राम भी आते रहते हैं और मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में उनकी मुदल्लिल गुफ्तगू और मालूमात का एक बेकरां हैं। हम अपने मेहमानान ग्रामी को खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ ही हाफिज़ जावेद इकबाल साजिद साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला मियांवाली, वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अभी कुछ ही देर में वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। आज की इस मजलिस का, इस मुज़ाकरे का बुनियादी जो टॉपिक है वो मियांवाली शहर के जो बर्निंग इशूज़ हैं और उनका हल। तो हमारे मेहमानान ग्रामी जो है इस हवाले से अपनी जो है गुफ्तगू रखेंगे आपके सामने और अपनी जो है उनकी राय के मुताबिक जो इसका हल है वो भी जो है इसको पेश करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले दावत दूंगा मोहतरम मलिक खालिद सईद साहब एडवोकेट को कि वो अपनी गुफ्तगू आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलियाने वांडी घुंडवाली व हल्का जमात इस्लामी वांडी घुंडवाली जनाब राना अमजद इकबाल साहब एडिटर इन चीफ नवाए शरर और हाफिज़ जावेद इकबाल साजिद अमीर जमात इस्लामी ज़िला मियांवाली के मसाइल और उनके हल पर आने से पहले दो बातें। 1997 में मैं एमए पॉलिटिकल साइंस करने के बाद वकालत कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो मैंने डिप्लोमा ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स DIA पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में शाम के वक्त होता है 1 साल का, तो उसमें मैंने दाखिला लिया और हर साल वहाँ पे जो है वो मौजू पिछले साल के डिप्लोमा ऑफ इंटरनेशनल से मुख्तलिफ होता है। उस साल का जो हमारा प्रोग्राम था वो ये था कि दुनिया के 5 मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें 4 तरक्की याफ्ता मुल्क थे और 1 तरक्की पजीर मुल्क था। तरक्की याफ्ता ममालिक में कनाडा, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और तरक्की पजीर ममालिक में पाकिस्तान शामिल था। इनके बल्दियाती निज़ामों का आपस में तकाबली जायज़ा, या अंग्रेज़ी में जिसे हम कंपैरिजन स्टडी कहते हैं, वो था। मारूफ दानिश्वर अक्सर आप उन्हें देखते हैं, माहिर हैं पाकिस्तान के अस्करी अमूर के, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी जो साबिक़ निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं, वो हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड थे। तो वो पहले दिन जब लेक्चर देने आए डिप्लोमा ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे ये 5 मुल्कों के नाम लिखे और पहले जो 4 तरक्की याफ्ता मुल्क मैंने आपके सामने बयान किए हैं, तो बताया कि इन 4 मुल्कों में एक बात मुश्तरक है। कौन सी बात है? हर तालिब इल्म ने अपनी अपनी नॉलेज, अपनी अपनी इस्तिताअत और बसात के मुताबिक जवाब दिया। आखिर में उन्होंने कहा कि ये चारों जो मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाते हैं इस 5वें तरक्की पजीर मुल्क से और फर्स्ट वर्ल्ड कहलाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, इसलिए ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। बुनियादी तौर पर हर मुल्क के, हर शहर के कुछ मसाइल मुश्तरक हैं जो यूनिवर्सल मसाइल कहलाते हैं पूरी दुनिया में, और कुछ मसाइल जो होते हैं उस शहर के ख़ास समाजी पस मंज़र या सकाफ़ती पस मंज़र के हवाले से होते हैं, जो सिर्फ उसी शहर के मसाइल होते हैं। मियांवाली में आज जिन मैं 2 मसाइल के हवाले से बात करूँगा वो ये है जो इस वक्त के बर्निंग इशूज़ हैं, चूँकि जिस तरह के फरमाया गया है हमारे मेज़बान डॉक्टर इनायतुल्लाह कामरान की तरफ से
کہ مختلف شہر کے یہ علاقوں میں پروگرام ہوں گے اور وہاں پر دوسرے ایشوز کو لے کر بات ہوگی۔ سب سے پہلا ہے صفائی، اور نمبر 2 وہ ہے ہماری یہ جو سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں۔ تنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم باہر نکل آئے ہیں اور ہم نے روڈ کو کور کر لیا ہے ریڑھی والوں نے اور مختلف جو دکانیں لگانے والے لوگ ہیں اور جو ڈیلی ویجز پہ اپنے کام کرتے ہیں انہوں نے۔ اب میں نے یہ 2 مسائل کیوں چنے ہیں آپ کے سامنے؟ یہ 2 مسائل ایسے ہیں کہ ہم جب بھی پاکستان میں بات کرتے ہیں ٹیئرز کی، گورنمنٹ کے ٹیئرز کی، فیڈرل، وفاق، پروونشل، صوبائی اور 3rd ٹیئر جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو بلدیاتی نظام ہے، تو اس میں جو سب سے مین سٹیک ہولڈر ہے، جو سب سے بنیادی نقطہ ہے یا بنیادی عنصر ہے ان تینوں نظام میں، حکومت میں، وہ لوگ یا عوام ہیں جن کو ہم ہمیشہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو 2 ایشوز میں نے چنے ہیں ان میں سے دونوں جو ہیں وہ ہمارے بنیادی طور پر عوام سٹیک ہولڈر اس میں زیادہ اہمیت کی جو ہے وہ ڈسٹرب بھی ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ہم ہی حل کر سکتے ہیں بلدیاتی اداروں کے علاوہ۔ نمبر 1، خاص طور پر پاکستان میں جب 58 کے بعد پہلا مارشل لا لگا ایوب خان کا، تو اس مارشل لا میں ایک جو سوچ پروان چڑھائی گئی، جو چیز ہمارے لاشعور میں بیٹھائی گئی، وہ یہ تھی کہ سیاست شریف آدمی کا کام نہیں ہے، سیاست بدماش، ڈنڈے مار، بلیک منی، جو کالا دھن جس نے کمایا ہوا ہے اس کا کام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب ہم کسی شخص کی جو ہے وہ برائی بیان کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بڑا سیاسی ہے، سب پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے یا اس کی سوچ کیا ہے، حالانکہ سیاست عبادت ہے اور یہ پیغمبروں نے کی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس حوالے سے خاص سوچ ہماری پروان چڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انفرادیت کی حامل سوچ ہے ہماری۔ ہم اجتماعی جو سوچ ہے معاشرے کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ آج جب میں اپنے کام کے سلسلے میں اپنے کونسلر، اپنے ممبر صوبائی اسمبلی یا ممبر قومی اسمبلی یا کوئی منسٹر اگر میرے حلقے میں سے ہو گیا ہے یا ضلع میں سے، تو اس کے پاس جب بھی میں اپنے کام کے لیے جاؤں گا نا تو وہ میں ذاتی کہوں گا جو خالد سعید کا کام ہوگا یا خالد سعید کے بلڈ ریلیشن کے حوالے سے کام ہوگا یا خاص اس کے خاندان کے حوالے سے ہوگا، کہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، کوئی ایسی تجویز اپنے کونسلر ممبر کو نہیں دوں گا جس سے کوئی اجتماعی فائدہ ہو محلے کا، شہر کا یا اس کمیونٹی کا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں میرے سمیت جو گئے ہیں میونسپل کمیٹی میاں والی میں اور انہوں نے جا کر وہاں پر چیک کیا ہے کہ شہر کی جو آبادی سن 1979 کے الیکشن میں تھی، 1979 میں، کیا آج وہی آبادی ہے؟ 9 وارڈ تھے اس وقت میاں والی شہر کے، جو آپ کے پاس اس وقت صفائی کرنے والی ہماری کرسچین کمیونٹی کے خاکروب تھے وہ بہت زیادہ تھے اس آبادی کے لحاظ سے۔ لیکن آج جب آبادی کا بم پھٹا ہے تو ہم 43 سال بعد رو رہے ہیں کہ آج ڈھیر لگے ہوئے ہیں محلوں میں، گھروں کے آگے۔ لیکن ایک چیز کہ میں نے کبھی بھی سرکار کو، کسی ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر کا گند جو ہے وہ شاپر بیگ میں ڈال کے رانی امجد اقبال کے گھر کے دروازے کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ مجھے کسی بلدیاتی ادارے نے یہ بات کہنے کے لیے نہیں کہا، کسی حکومت نے نہیں کہی۔ یہ ہماری چونکہ ایک سوچ پروان چڑھی ہے کہ سرکار نے چونکہ ہمارا کبھی خیال نہیں کیا، ریاست نے ہمارے حقوق کا کبھی خیال نہیں رکھا، ریاست نے ہماری سہولتوں کے حوالے سے کبھی نہیں سوچا، تو باوجود اس کے کہ ڈسٹ بن جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے میونسپل کمیٹی کی طرف سے یا بلدیہ کی طرف سے، میں اس میں جو ہے اپنا شاپر ڈالنے کی بجائے باہر بیٹھ کر بنیادی طور پر ریاست پر عدم اعتماد کرتا ہوں۔ اب یہاں پر جو سٹیک ہولڈر ہے مین پبلک، وہ جو ہے وہ زیادہ بڑی ذمہ دار ہے اس معاملے میں۔ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے کونسلر کے پاس صرف اپنے گھر کے سامنے جو ہے وہ صفائی کے لیے تو ضرور گئے ہیں، محلے کے پاس جو ہے نا محلے کی صفائی کے لیے نہیں گئے۔ ایک دوسری چیز، یہ جو ہماری کہہ لیں تہ بازاری، یہ جو ہمارے رستے روک گئے ہیں باوجود اس کے کہ بڑی سڑکیں جو ہیں وہ چوڑی کی گئی ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اویئر ہیں اس معاملے میں، اور ہم نے ٹریفک پولیس یا ڈسٹرکٹ انتظامیہ یا میونسپل کمیٹی، باقاعدہ ان کا لینڈ افسر ہوتا ہے کہ وہ جو آ کے چیک کرتا ہے کہ جو رستہ ہے سرکاری رستہ ہے یا عام شاہراہ ہے کہ وہ جو ہے تنگ نہ ہو، لوگوں کو آمد و رفت میں جو ہے وہ تکلیف نہ ہو۔
ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے اگر الف کی شکایت کی تو یہ جو ہے ایک دشمنی کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. ہمارے بنیادی طور پر لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایسے کام کے لیے نہیں کہنا جس سے اجتماعی فائدہ ہو. ہمیشہ ہم اپنے انفرادی مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کوشش میں رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے سب سے اہم کہ یہ بنیادی طور پر جو چیزیں بعض ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برابر کی صلاحیتوں سے نہیں نوازا. کچھ لوگ اس معاملے میں سوچتے ہیں، کچھ اپنے معاملات جو ہوتے ہیں گھر کے ذاتی معاملات میں پڑے رہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ بلدیاتی ادارے ہم نے آمروں کے دور میں طاقتور اس وقت دیکھے ہیں جب آپ کے وفاقی اور صوبائی ادارے معطل ہوتے ہیں یا ان کے الیکشن نہیں کرائے جاتے. جب وفاقی اور صوبائی ادارے وجود میں آ جاتے ہیں تو ان کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم نے صوبائی اب بلدیاتی اداروں کی جو ہے وہ گرانٹ بھی لے لینی ہے، ان کی امداد بھی لے لینی ہے اور ان کے اختیارات بھی لے لینے ہیں. یہی چیز اگر آپ یاد کریں کہ 2005 میں جب سیکنڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم پرویز مشرف کا آیا اور 2008 فروری میں جب الیکشن ہوئے اور صوبے میں جو مسلم لیگ نواز کی صوبائی حکومت بنی، اس نے آتے ہی پہلا یہ کام کیا کہ تمام جو بلدیاتی اداروں کے فنڈز تھے نا انہوں نے یہاں سے اٹھائے، جن میں میاں والی شامل تھا، اور انہوں نے جا کر لاہور میں اپنی میٹرو بس سروس بنا دی. اگر آپ آج بھی جا کر بلدیاتی اداروں یہاں کی میونسپل کمیٹی میں جا کے چیک کریں نا، رانا مجید اقبال ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں اس معاملے میں، تو انہوں نے میٹرو پر پورے جو اس وقت 36 اضلاع نہیں تھے، 34 تھے، 34 اضلاع میں سے ایک لاہور کو چھوڑ کر 33 کے بالخصوص سرائی کی جو وسیع ہمارا جنوبی پنجاب ہے، اس کے سارے وسائل انہوں نے وہاں پر میٹرو میں جا کر جو ہیں وہ جھونک دیے. اور سب سے پہلے یہ جو مسلم لیگ نواز ہے یہ وجود بھی اس کا جو ہے اٹھا ہے، اس کا خمیر جو اٹھا ہے وہ بلدیاتی اداروں سے اٹھا ہے کہ یہ پہلے 83 میں بلدیاتی اداروں میں یہ لوگ آئے تھے اور پھر 85 کے جو غیر جماعتی 85 کے اسمبلی کے الیکشن تھے اس میں یہ ایم این اے ایم پی منتخب ہو گئے تھے. اور 93 سے پہلے تک انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ ایک شخص ایم پی اے بھی ہے، وہی شخص آپ کو ملتان کا میونسپل کارپوریشن کا میئر ڈوگر صاحب جو تھے ہمارے ساتھ، صلاح الدین ڈوگر، وہ میئر بھی تھے، اور اس طرح کی بہت ساری دوسری مثالیں ہیں. اس لیے ہم یہ جو آج اس مذاکرے میں موجود ہیں، اور میں اتنی باشعور کمیونٹی، چونکہ جماعت اسلامی کا جو ورکر ہے، جماعت اسلامی کو جو چاہنے والا ہے، جماعت اسلامی سے جو لگاؤ اور نصیحت رکھتا ہے، وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں خود رہا ہوں ایک سیاسی جماعت میں، سب سے زیادہ باشعور ورکر ہے. اور آپ دیکھیں آج جو یہ طیب اردگان ہے یہ انقرہ استنبول کا میئر تھا، اسی طرح ایران کا جو سابق صدر تھا وہ تہران کا میئر تھا، اسی طرح آج جو لندن کا میئر ہے صادق خان جو پاکستانی نژاد ہے، یہ سب سے بڑا کنٹینڈر ہے اگلی دفعہ برطانیہ کی وزارت عظمیٰ کا. بلکہ کہا جاتا ہے کیونکہ برطانیہ میں صوبے نہیں ہیں، برطانیہ میں یا وفاقی حکومت ہے یا وہاں پہ میونسپل حکومت ہے، یہ جو لوکل کارپوریشنز کی ہے، کہ برطانیہ میں لندن کا جو میئر ہے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم سے زیادہ پاورفل ہے، اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ بھی وہی چلاتے ہیں، ہسپتالیں بھی وہی چلاتے ہیں، جیلیں بھی وہی چلاتے ہیں. ہم یہ اختیارات اپنی بلدیات کے لیے فی الحال نہیں مانگ سکتے. کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو فوراً بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ وجود میں آئیں، اور پھر دوسرا جو ہماری یہ جو دو مسائل میں نے جن کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہماری جو سڑکیں اس پر آ گئے ہیں ریڑھی والے، اس پہ جو ٹریفک کا بے ہنگم دباؤ آ گیا ہے، اور اگر آپ جگہ جگہ دیکھیں، میں کسی کے روزگار کے حوالے سے بات نہیں کر سکتا کہ جگہ جگہ گلی کے موڑوں پر چنکی والوں نے اپنے اڈے بنا لیے ہیں، کوئی بھی چیک کرنے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے جو نمبر 2 صفائی کا معاملہ ہے، آج میاں والی کی جس نالی میں آپ دیکھیں، جس ڈرینیج میں آپ دیکھیں، آپ کا جو ہے وہ پانی گٹروں سے ابل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ صفائی کا جو معقول انتظام ہے وہ نہیں ہے، اور اس میں بنیادی جو غلطی یا غفلت ہے یا خامی ہے، میں وہ ادارے کا دوسرا نمبر دوں گا، وہ ہم بیسک سٹیک ہولڈرز لوگوں کی ہے. تو یہ ہمیں اپنی سوچ میں جو ہے وہ اجتماعیت کا عنصر، اور اپنی سوچ میں جو ہے وہ اپنی علاقے کی بہتری کا عنصر لانے کے بعد ہی یہ جو ہے ہمارے مسائل حل ہو سکیں گے، یا ہم انہیں بہتر طریقے سے اپنی جو بلدیاتی ادارے ہیں یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ان کے سامنے پلیڈ کر سکتے ہیں.